अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा मुल्क जो 1945 में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में लिटिल बॉय नामी एटम बम और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैटमैन नामी बम गिराकर इन दोनों शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। हमले के बाद मुल्क की मईशत पर इंतहाई शदीद और तबाहकुन असरात मुरतब हुए। ये सिर्फ 2 शहरों की तबाही नहीं थी बल्कि पूरे मुल्क की मईशत, सनत, ज़राअत, इंसानी वसाइल और बुनियादी ढांचे को झटका लगा। इस तबाहाली के बाद इस मुल्क के वासियों ने हिम्मत ना हारी और सिर्फ चंद दहाइयों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बनकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये एक तारीखी मिसाल है कि तबाही के बाद भी एक कौम कैसे तरक्की की राह पर वापस आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशरकी एशिया में वाक़या मुल्क जापान की। एक ऐसा मुल्क जो आज के दौर में 2050 की ज़िंदगी गुजार रहा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जापान के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। जापान के लोग बड़ी उम्र के लोगों को ही गोद क्यों लेते हैं। जापान की हुकूमत लड़के और लड़कियों की मुलाकातें क्यों करवाती है। जापान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसे 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जापान के लोग फेक फैमिली मेम्बर्स को किराए पर क्यों लेते हैं और पाकिस्तानी किस तरह जापान जा सकते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है। जापान का लफ्ज़ी मतलब सूरज निकलने की सरजमीन है। जापान एक जजीरा नुमा मुल्क है। इसके मगरब में जनूबी कोरिया, शुमाल में रूस और मशरक़ में चीन वाक़या है। इस मुल्क की ज़मीनी सरहद किसी मुल्क के साथ नहीं मिलती। जापान की कुल आबादी 2025 के मुताबिक 123.8 मिलियन यानी 12 करोड़ 38 लाख है। जापान आबादी के लिहाज से दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है और पिछले 14 साल से मुसलसल आबादी में कमी देखी गई है। जापान का कुल रकबा तकरीबन 3,70,000 मुरबा किलोमीटर है। ये मुल्क 14,125 जज़ायर पर मुश्तमिल है। इसमें 4 बड़े जज़ायर होक्काइडो, होन्शू, शिकोको और क्योशो शामिल हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में गाड़ियों को या घरों को किराए पर लिया जाता है, लेकिन जापान एक ऐसा मुल्क है जहां आपको फैमिली मेम्बर्स किराए पर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो इस किस्म की सर्विसेज देती हैं। लोग ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए रिश्ते मुंतखब करते हैं, जैसे कि वालिदैन, बहन भाई, शौहर बीवी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और यहाँ तक कि आप शादी के मेहमान भी किराए पर ले सकते हैं। दोस्तों, आपने किटकैट चॉकलेट तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन जापान के लोग तो इसके दीवाने हैं। हैरान कुन तौर पर जापान में किटकैट को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। किटकैट का मतलब जापानी जुमले कैटो कैटो से मिलता जुलता है, जिसका मतलब है आप ज़रूर जीतेंगे। जापान में किटकैट के 300 से ज़्यादा ज़ायके मौजूद हैं। इन ज़ायकों में ग्रीन टी, साके, शकरकंदी और वसाबी जैसे मुनफरिद फ्लेवर शामिल हैं। जापानी माशरे में 4 नंबर को बदकिस्मत समझा जाता है क्योंकि ये लफ्ज़ जापानी ज़बान में मौत के लफ्ज़ से मिलता जुलता है। इसी वजह से जापान में अक्सर चौथी मंजिल को खाली छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जब आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र करें तो वहाँ सबसे बड़ा मसला रहायश का होता है, लेकिन जापान में इस मकसद के लिए कैप्सूल्स होटल बनाए गए हैं जो जगह और पैसे दोनों की बचत करते हैं। ये होटल मुसाफिरों को सोने के लिए एक छोटी और सस्ती जगह फराहम करते हैं, जबकि बाथरूम और लॉकर्स मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये कैप्सूल होटल शहरों में आम है और कम खर्च में मुख्तसर क़याम या रात के आने वाले मुसाफिरों के लिए बेहतरीन इंतखाब समझे जाते हैं। दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि जापान के पास जंग लड़ने के लिए कोई आर्मी नहीं है। 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के बाद जापानी ऐन में फ़ौज रखने से मना कर दिया गया। असली की दौड़ में सरमायाकारी ना करने की वजह से वहाँ की हुकूमत ने यह पैसा मुल्क की तरक्की पर लगाया। पूरी दुनिया में बच्चों को गोद लिया जाता है, लेकिन जापानी माशरे में बड़ी उम्र यानी 20 से 30 साल के लोगों को गोद लिया जाता है। अगर किसी शख्स का कोई मर्द वारिस ना हो, वो अपने रिश्तेदारों या जानने वालों में से किसी भी शख्स को गोद ले लेता है या घर दामाद बना लेता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जायदाद घर से बाहर ना जाए। अगर बात करें यहाँ की ट्रेन्स की, तो जापान की ट्रेन को दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेन में शुमार किया जाता है। दुनिया के 51 मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन में 45 रेलवे स्टेशन जापान में हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर ऐसे मुलाजिम रखे जाते हैं जिनका मकसद मुसाफिरों को धक्का देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सवार करना होता है। दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेन जापान के पास है।
جو 620 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ یعنی ایسی ٹرین اگر اسلام آباد سے کراچی کے لیے چلائی جائے تو یہ اپنا سفر صرف 2 گھنٹے میں طے کرے گی۔ جاپانی ٹرینز اپنے وقت کی پابندی کے لیے مشہور ہیں۔ اگر ٹرین صرف 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو عملہ باقاعدہ معافی مانگتا ہے اور مسافروں کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے جو وہ اپنے دفتر یا اسکول میں پیش کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں ٹرین میں ملنے والا کھانا یا تو بے ذائقہ ہوتا ہے یا بہت مہنگا، لیکن جاپان میں اسٹیشن پر ملنے والا کھانا اپنے معیار اور ذائقے میں کسی اعلیٰ ریسٹورنٹ سے کم نہیں ہوتا۔ دوستو، پوری دنیا میں جاپان کو روبوٹس کا گھر مانا جاتا ہے۔ جاپان میں روبوٹ کو محض ایک ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ایک مددگار دوست کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہونڈا کمپنی کا بنایا ہوا ایسیمو دنیا کا سب سے جدید ہیموفائڈ روبوٹ مانا جاتا ہے۔ گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں جیسے ٹویوٹا اور نسان کی فیکٹریوں میں روبوٹ دن رات گاڑیاں اسمبل کرتے ہیں، ہوٹل میں استقبال کرتے ہیں، کھانا لاتے ہیں اور ہسپتالوں میں مریضوں کی مدد کرتے ہیں، بزرگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے اور گھروں میں تفریح کرنے کے لیے بھی روبوٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جاپان میں لٹریسی ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں کی تقریباً 99% آبادی پڑھی لکھی ہے۔ جاپان میں تعلیم کو ہمیشہ اولین ترجیح دی گئی ہے۔ یہاں اسکول جانے کی عمر سے ہی بچوں کو ڈسپلن، اخلاقیات اور محنت کی عادت سکھائی جاتی ہے۔ جاپانی لوگ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں۔ اکثر 20 سال کے نظر آنے والے لوگ 60 یا 70 سال کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جاپان کی اوسط عمر 84 سال ہے۔ اس طویل عمر کی سب سے بڑی وجہ ان کی غذائی عادت ہے، جن میں تازہ مچھلیاں، سبزیاں، سمندری غذا، چاول اور کم چکنائی والی خوراک شامل ہے۔ اس کے علاوہ پیدل چلنا اور سائیکل چلانا عام ہے، جس سے جسمانی فٹنس برقرار رہتی ہے۔ سومو ریسلنگ جاپان کا قومی کھیل ہے۔ سومو ریسلر، جنہیں رکیشی کہا جاتا ہے، خاص ڈائٹ لیتے ہیں تاکہ ان کا وزن اور طاقت بڑھے۔ ان کی روزمرہ کی زندگی بھی باقی لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ مخصوص لباس پہنتے ہیں، بال ایک خاص سٹائل میں باندھتے ہیں اور سخت ٹریننگ سے گزرتے ہیں۔ بیس بال یہاں کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کھیل امریکہ سے آیا اور جاپان نے اسے اپنی ثقافت کا حصہ بنا لیا۔ جاپان میں عوام براہ راست صدر کا انتخاب نہیں کرتے کیونکہ یہاں پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے۔ اس نظام میں ملک کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، جسے عوام براہ راست ووٹ دے کر منتخب نہیں کرتی بلکہ یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ جاپان کی پارلیمنٹ کو نیشنل ڈائٹ کہا جاتا ہے، جو 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، ایوان زیریں اور ایوان بالا۔ عوام اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں اور پھر یہی نمائندے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کابینہ بناتا ہے اور حکومتی پالیسیاں طے کرتا ہے، جبکہ جاپان کا بادشاہ صرف علامتی حیثیت رکھتا ہے اور حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ دوستو، دنیا بھر میں کالی بلیوں کو بدقسمتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے، لیکن جاپان میں معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ یہاں کالی بلیوں کو خوش قسمتی، خوشحالی اور محبت میں کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر جاپانی خواتین کے بارے میں ایک مشہور عقیدہ ہے کہ اگر ان کے پاس کالی بلی ہو تو ان کے لیے اچھے رشتے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح دکاندار اور کاروباری لوگ کالی بلی کے مجسمے یا تصویریں رکھتے ہیں تاکہ زیادہ گاہک آئیں اور کاروبار ترقی کرے۔ اگر آپ گاڑیوں کے شوقین ہیں تو آپ نے ٹویوٹا کا نام ضرور سنا ہوگا۔ ٹویوٹا جاپان کی مشہور ترین آٹو موبائل کمپنی ہے اور یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے، جو کہ 1937 سے کام کر رہی ہے۔ اس کمپنی کی مشہور گاڑی ٹویوٹا پریوس دنیا کی پہلے بڑے پیمانے پر تیار کی جانے والی ہائبرڈ کار تھی، جس نے آٹو موبائل انڈسٹری میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کیں۔ جاپان میں ہر سال 1500 سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ملک 4 بڑی ٹیکٹونک پلیٹوں کے سنگم پر واقع ہے، جسے رنگ فائر کہا جاتا ہے۔ جاپان میں استعمال ہونے والے 90% موبائل فون واٹر پروف ہوتے ہیں۔ جاپان میں اس وقت 90,000 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت نہ صرف اپنی چمکتی روشنیوں، جدید ٹیکنالوجی اور شاندار ثقافت کے لیے مشہور ہے، بلکہ یہ دنیا کے مہنگے شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ یہاں معیار زندگی بہت بلند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رہائش، خوراک اور روزمرہ اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ جاپان کی گلیاں گھومیں تو آپ کو خوبصورت ڈیزائن سے مزین مین ہول کے کور نظر آئیں گے۔ یہ مین ہول کور بھی ایک فن پارہ ہوتے ہیں جن پر مقامی ثقافت اور روایات کی جھلک نظر آتی ہے۔ کچھ شہروں میں یہ ڈھکن مشہور کرداروں جیسے ڈوریمون یا پوکیمون سے مزین ہوتے ہیں، تو کہیں خوبصورت سکورا پھول کے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں۔ حیران کن طور پر جاپان میں بمشکل ہی آپ کو کوئی ڈسٹ بن نظر آئے، پھر بھی سڑکیں اور فٹ پاتھ ایسے نظر آتے ہیں جیسے روزانہ دھوئے جاتے ہوں۔
ڈسٹ بن نہ ہونے کی بڑی وجہ 1995 کا ٹوکیو سب وے گیس حملہ ہے، جس کے بعد حفاظتی اقدامات کے طور پر عوامی مقامات سے زیادہ تر کچرے کے ڈبے ہٹا دیے گئے۔ اس کے بعد جاپانی عوام نے صفائی کا ایک نیا طریقہ اپنایا، وہ اپنا کوڑا کرکٹ گھر لے جاتے ہیں اور مناسب طریقے سے ریسائکلنگ کرتے ہیں۔ جاپان میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی زیادہ تر عمارتیں اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ وہ زلزلے کے جھٹکوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے ساتھ حرکت کریں۔ اس تکنیک کو ارتھ کوئک ڈیمپنر کہا جاتا ہے، جو جھٹکوں کی توانائی کو عمارت کے اندر سے گزرنے دیتا ہے، یوں عمارت گرنے سے بچ جاتی ہے۔ ٹوکیو کا مشہور اسکائی ٹری ٹاور جو 643 میٹر اونچا ہے، اس کی ایک شاندار مثال ہے۔ اگر آپ جاپان میں ہیں اور رات کو دیر سے ٹیکسی کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکسی لینے سے پہلے اپنی جیب کا خیال ضرور کر لیں۔ جاپان میں رات کے وقت ٹیکسی کا کرایہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، 1 کلومیٹر کا سفر بھی 800 سے 1000 ین تک پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مقامی لوگ اور تجربہ کار سیاح اکثر متبادل ذرائع جیسے ٹرین یا بسوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جاپان میں گاڑی خریدنے سے پہلے آپ کے پاس پارکنگ کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں سڑک کنارے پارکنگ نہیں کر سکتے، اس لیے گاڑی خریدنے سے پہلے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کے لیے پارکنگ کی سہولت موجود ہے۔ گاڑی کا ڈیلر آپ سے تحریری ثبوت مانگے گا کہ پارکنگ کی یہ جگہ آپ کے گھر سے 2 کلومیٹر کے اندر واقع ہے۔ اگر آپ یہ ثبوت نہ دے سکیں تو آپ گاڑی نہیں خرید سکتے۔ دوستو، جاپانی کھانے دنیا بھر میں اپنی سادگی اور ذائقے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان میں تازہ اجزا، خوبصورت ذائقے اور کھانا پیش کرنے کے انداز کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ چند مشہور جاپانی کھانوں میں سوشی، رامین، ٹیمپورا اور میسو سوپ شامل ہیں۔ بڑے شہروں جیسے ٹوکیو، اوساکا اور کیوٹو میں حلال سرٹیفائیڈ ریسٹورنٹ، کیفے اور فوڈ انسٹالز عام ملیں گے، جہاں حلال رامین، حلال سوشی، حلال گرل چکن اور دیگر جاپانی ڈشز دستیاب ہوتی ہیں۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح جاپان کا رخ کرتے ہیں۔ صرف 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں 21 ملین لوگ سیاحت کی غرض سے جاپان آئے، کیونکہ یہ ملک قدرتی حسن، تاریخی ورثے، جدید ٹیکنالوجی اور منفرد ثقافت کا ایک شاندار امتزاج پیش کرتا ہے۔ جاپانی کرنسی کا نام جاپانی ین ہے، جو کہ دنیا کی مضبوط ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ ایک جاپانی ین پاکستانی 1.8 روپے کے برابر ہے۔ جاپان کی جی ڈی پی 4.22 ٹریلین امریکی ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کا سالانہ آمدنی 52,000 امریکی ڈالر ہے، جو پاکستانی 1,43,00,000 بنتی ہے۔ جاپان کی اہم فصلوں میں چاول، سبز چائے، سبزیوں میں آلو، گاجر، مولی اور بند گوبھی بڑی مقدار میں اگائی جاتی ہے، جبکہ پھلوں میں سیب، ناشپاتی، خربوزہ اور آڑو مشہور ہیں۔ جاپانی کسان جدید ٹیکنالوجی جیسے ڈرونز، خودکار مشینری اور گرین ہاؤسز استعمال کرتے ہیں اور جگہ کی کمی کے باوجود زبردست پیداوار حاصل کرتے ہیں۔ جاپان کی حکومت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ملاقات کے پروگرام منعقد کرتی رہتی ہے۔ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ نوجوان جلد شادی کر کے بچے پیدا کریں۔ حکومت کی تشویش کی وجہ یہ ہے کہ 2010 سے اب تک جاپان کی آبادی بڑھنے کی بجائے 1 ملین سے زیادہ کم ہو چکی ہے۔ دوستو، اگر آپ پاکستان سے جاپان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس جاپان کا ویزا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جاپان پاکستانیوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت نہیں دیتا۔ اگر آپ ٹورسٹ ویزا پر جاپان جانا چاہتے ہیں، جو کہ 90 دن کے لیے ملتا ہے، تو اس کے لیے آپ VFS گلوبل کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ اہم کاغذات میں درست پاسپورٹ، تازہ تصاویر اور بینک سٹیٹمنٹ جو کہ کم از کم 3 لاکھ روپے کی ہو۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یونیورسٹی سے NOC، اور اگر کاروباری ہیں تو کمپنی کے کاغذات درکار ہوں گے۔ ویزا فیس تقریباً 9 یورو ہے اور درخواست دینے کے بعد 8 سے 10 ورکنگ ڈیز میں ویزا مل جاتا ہے۔ ورک ویزا کے لیے جاپانی کمپنی سے جاب آفر لیٹر لینا ہوگا۔ جاپان کی کم ہوتی آبادی کی وجہ سے وہاں ہنرمند لوگوں کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی خاص طور پر IT، نرسنگ، کنسٹرکشن اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جاپانی زبان N4 یا N5 لیول سیکھنا ضروری ہے۔ دوستو، جاپان سے کوئی بھی چیز خرید کر آپ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، لیکن جو چیز خرید کر آپ اپنے ساتھ نہیں لا سکتے وہ ہے وہاں کے لوگوں کا شاندار رویہ اور بے مثال تہذیب۔ بے شک جاپان نے ٹیکنالوجی میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود جاپانی لوگ اپنی روایات اور کلچر سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی نرمی، عاجزی اور دوسروں کے لیے احترام ہی وہ خصوصیات ہیں جو جاپان کو واقعی ایک شاندار ملک بناتی ہیں
اور یہ وہ چیز ہے جو کبھی خریدی نہیں جا سکتی۔ امید ہے آپ کو جاپان کے بارے میں حیرت انگیز معلومات پر مبنی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔